जल्द हमें इंसाफ दिलवाया जाए। शायद हमारा कराची में जो ऑफिसर्स लगे हैं वो किसी और सूबे से आए हैं तो उनको शायद अंदाज़ा ना हो, मगर पूरा सिंध का मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर साहब को इंसाफ दिया जाए। और मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ कि मैं इतने दिन बाद आ रहा हूँ ताज़ियत करने के लिए इनके ख़ानदान के साथ, और आज भी इनके ऐसे शिकायतें हैं जो नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि जो हमारा इंटरम वज़ीर बन चुके हैं, जो वज़ीर आला साहब मकबूल बाकर साहब ख़ुद इधर ना सिर्फ तशरीफ़ ले आएंगे मगर इस केस का ख़ुद पीछा करेंगे और हम सब को इंसाफ दिलवाया जाएगा। जो आज पुलिस अफसरान से थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मुझे उम्मीद तो है कि वो पूरा कोशिश करेंगे, मगर जैसे अगर कोई JIT बना है और इतना बड़ा लेवल का एक ऐसा कदम उठाया गया है तो मेरा ख्याल में इस इशू को एक ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए इंटरम हुकूमत की तरफ से। और इस इशू सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है उससे जुड़ा हुआ है। जो हमारा कच्चा में जो हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं, जान भी कुर्बान, शहादत भी कबूल कर रहे हैं, इसमें उनको पूरा पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, पूरा इंतज़ामिया का सपोर्ट चाहिए, पूरा हुकूमत को सपोर्ट चाहिए ताकि हम इस मसला को हल कर सकें। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुँचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं मगर हमारा कच्चा में भी पहुँच चुके हैं, तो अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं। इस इशू को अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए तो हर जो क्राइम है, ना सिर्फ मर्डर के मगर जैसे किडनैपिंग के क्राइम्स हैं या चोरी करने के क्राइम्स हैं या जो पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स हैं, वो सब ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा। बेहतर ये है कि जब मसला को आप हेड ऑन लेते हैं और उसको सही तरीके से अर्ली स्टेजेस में डील करते हो तो फिर वो आप उसको रोक सकते हो उससे पहले कि वो बढ़ते हुए और उसका पूरा पाकिस्तान पे नुकसान हो। क्योंकि जहाँ तक जान मोहम्मद महर साहब का केस है, वहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ख़ानदान के साथ तो ज़रूर मगर हमारे जो प्रेस क्लब पे प्रेस के साथी हैं उन सब के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं और तब तक खड़े हैं तब तक हम सबको इंसाफ ना दिया जाए। सलीम ये बताएगा 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आप जो अभी बात कर रहे हैं लाइन एंड ऑर्डर की, 15 साल में आपकी क्या करते रही है? कच्चे में ना सिर्फ जान मोहम्मद शहीद के कातिल बैठे हुए छुपे हुए दर्जनों मुगवी हैं वहाँ पे, क्यों नहीं पाक फौज को बुलाया जाता एक भरपूर ऑपरेशन करने के लिए जब आप बता रहे हैं कि वहाँ पे जदीद असला उनके पास मौजूद है? आपका बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 15 साल हुकूमत रहा है और मुझे याद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन 15 साल पहले इधर से कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो
کہ برسی کے لیے جاتے تھے تو ہم سب اکٹھا ہو کے قافلہ میں کی صورت میں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچے سے ریڈ ہو. مجھے یاد ہے کہ یہ 15 سال میں ہم کس جگہ پہ شروع ہوئے تھے کہ ہمارے شہریوں کا خون کا ہولی کھیلا جا رہا تھا. دہشت گردی کا پختونخوا سے کراچی تک آپ سب کو نظر آ رہا تھا. اور تب بھی افسوس کے ساتھ پاکستان کے حکمران اور سیاستدان میں ایک آسٹرچ پالیٹکس کا عادت ہے کہ وہ اپنا جو آسٹرچ پالیٹکس تو ہے وہ انگریزی کا ایک کہاوت ہے کہ جو آسٹرچ اپنا وہ سر چھپاتا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں ان کے ارد گرد کتنے برے ہوتے جا رہے ہیں. اور تب بھی صرف ایک پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا کہ ان دہشت گردوں کو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے آپ مدد کرو اور دوسری طرف سے آپ بیانات دو. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا پالیسی یہ تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو, جب کسی مرد سیاستدان میں ہمت نہیں تھا, آنکھوں کے آنکھیں ڈال کر للکارتی تھی. جب وہ پہنچی, دہشت گردی کا واقعہ ہوا. آج تک پاکستان کا سب سے بڑا 200 سے زیادہ جو شہید ہوئے کارساز کا واقعہ, اس کے باوجود شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی. اس ایشو کو کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتی رہی. اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھا جس نے تمام سٹیک ہولڈرز کو, پاکستان کی قوم کو ان کے خلاف اکٹھے کیے. اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا مقابلہ کیا مگر مقابلہ کر کے ان کا, جیسے کہتے ہیں کہ بیک بون توڑ دیا تھا. جو کڈنیپنگ کا رینسم تھا ہمارا, نہ صرف پورا ملک میں اثر ہوگا لیکن اس لیے کہ ہمارا حکومت یہاں صوبے سندھ میں تھا, تقریباً ختم ہو چکا تھا. پیٹی کرائمز جو تھا وہ بھی بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا تھا. اب کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے, چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو, چاہے وہ ہمارا کچا کے دہشت گرد ہو, چاہے وہ وہی کڈنیپنگ یا کرمنل کے لوگ ہو, وہ نہ صرف یہاں, چاہے وہ بلوچستان ہو, جنوبی پنجاب ہو, پختونخوا ہو, وہ پھر سے اپنے سر اٹھا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جو پالیسی جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس میں عمل درآمد نہیں ہوا. وہ نیشنل ایکشن پلان جس کے لیے ہم نے جد و جہد کیا, آپ کو یاد ہوگا تب بھی 2014 کے آپریشن سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہے تھے کہ ان سے بات چیت کیا جائے, ان سے ڈائیلاگ کیا جائے, ان سے دوستی کی جائے. اور ایک ہی پاکستان پیپلز پارٹی تھا جو کہتا تھا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, آپ کو ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا پڑے گا, ورنہ ان پر آپ قابو نہیں ہوں گے. اب دو چیزیں ہوئے ہیں. ایک تو جو مہنگائی کا سونامی, بے روزگاری, غربت کا جو معاشی بحران کا سلسلہ ہے, اس کی وجہ سے کرائم ملک بھر میں بڑھتا جا رہا ہے. اور دوسری طرف جو ہمارا سیلف سیبٹاجنگ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو خان صاحب نے اتنے سالوں کا محنت کو چند دنوں میں خراب کر دیا. جب افغان حکومت نیا بن رہا تھا تو اس وقت اس نے پاکستان کے بارڈرز نہ صرف ان شہریوں کے لیے, چلے سالم والوں کو تو بنتا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, مگر وہ دہشت گرد جو ان کے جیلوں سے فرار ہو کے یہاں آئے, ان کو آباد کرنے کا پلان بنایا تھا. کیا جو جنرل فیض صاحب تھا اور جو عمران خان صاحب تھا یا جو بھی اس پلان میں انوالو تھے, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اگر وہ سابق ٹی ٹی پی, سابق القاعدہ کو میرا فاٹا کے علاقے میں پھر سے آباد کریں گے تو کتنا دیر لگے گا ان کو ہمارا کراچی پہنچنے تک؟ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو اے پی ایس کا واقعہ کے بعد پاکستان کے بہادر جو آفیسرز تھے جو شہادت قبول کر کے ان کو نارتھ وزیرستان سے بگایا تھا, کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ واپس آ کے
اسی فوج پہ حملہ کرنا شروع کر دیں گے. اب اس ریاست میں یہ کیسے ممکن ہو کہ ہم شہادتیں دیں؟ پاکستان کے شہری شہادتیں دیں، پاکستان کی قیادت شہادتیں دیں، پاکستان کے فوج شہادتیں دے، پاکستان کی پولیس شہادتیں دے. ہم وہ کام کریں جو نیٹو افغانستان میں نہیں کر سکے. ہم پاکستان میں دہشت گردوں کو ہروائیں اور چند دنوں اور 2-3 شخص یہ فیصلہ کر سکے کہ قوم کے دشمن کو وہ معاف کر سکتے ہیں پارلیمان سے پوچھے بغیر، عوام سے پوچھے بغیر. اگر آپ ایسے کام کریں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے جیسے آج کل چترال میں ہو رہا ہے. یہ مسئلے ہوں گے جیسے ہمارے یہاں کچھے چاہ آپ ادھر رہتے ہو یا آپ جنوبی پنجاب میں رہتے ہو یا آپ بلوچستان میں رہتے ہو. ایسے ہی ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اب جو پرانا طریقہ ہے اس ملک کا چلانے کا وہ چھوڑا جائے. ہم اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ، اپنے شہداء کے ساتھ انصاف کریں. اور جو لوگ اس غلط فیصلے میں انوالو تھے، اگر وہ سیاستدان، تو پاکستان کے عوام ان سے احتساب کریں گے، ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر وہ کسی اور ادارہ میں تھے تو وہ ادارہ آپ ان لوگوں کا احتساب کرو کہ یہ کیسے ہوا اور کیسے ہوا کہ میرا اور آپ کا دشمنوں کو، پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کی ریاست کے دشمنوں کو ایک بار پھر اگر پاکستان میں مسلط کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور پاکستان کے عوام کا حق ہے، شہیدوں کے خاندانوں کا حق ہے کہ ان کو بتایا جائے، ان کو پتہ ہو کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے واپس آنے کے جو اس کے پیچھے جو کہانی ہے اب کھلنا چاہیے. سلیم صاحب، چیئرمین صاحب، آپ نے خود غربت اور بے روزگار کی بات کی. جب اگست میں حکومت پوری ہوئی، پارلیمنٹ کی مدت پوری، اس کے بعد ایک سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بجلی کے بلوں میں عوام کے اوپر ایک پہاڑ گرایا گیا. لوگ جو ہیں وہ بھاری بلوں کی وجہ سے پریشان ہو گئے. بھاری بل ہو گئے، جمع نہیں کروائے گئے. اب کاروائیاں کر کے ان کے خلاف FIRs داخل کی جا رہی ہیں، مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت افسوس کی صورتحال بن رہا ہے. ایک طرف تو معیشت اتنے برے حالات میں ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جس کا وجہ سے سب چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے، یہاں تک لون آرڈر پہ اثر ہو رہا ہے. اور تو ایک تو آپ لوگوں کو تکلیف میں آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، آپ کا تو قصور نہیں ہے کہ عمران خان نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں ہم نے IMF نہیں ماننا. آپ کا تو یہ قصور نہیں ہے. اب اس کا بوجھ آپ نے اٹھانا ہے، ہم سب نے اٹھانا ہے. آپ کا قصور نہیں ہے کہ ہمارا حکومت 6 مہینے لگے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہم نے واپس IMF کا جو ڈیل ہے جو ہم نے سیلاب کے جو دوران پتہ نہیں چھوڑا تھا، وہ ہمارا قصور نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے اور کانسیکوینس کو افسوس کے ساتھ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف تو ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اب بجلی کا بل اگر اوپر ہو رہا ہے تو اس لیے کہ ایک تو جو یہ انرسپانسبلی اپنے انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ، انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ انگیج کیے. دوسرے وہ کہتے ہیں چوری. یہ چوری کا ڈیفینیشن آپ کو کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ چوری وہ کر رہے ہیں، وہ چوری کر رہے ہیں کہ جہاں سے یہ بجلی بنتا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ ہمارے ہاں ہو، چاہے وہ بیچارے پختونخوا کا ہائیڈل منصوبے ہوں، ان کو تو پروفٹس ہی نہیں دیے، نہ پروفٹس دیا جائے نہ اپنا ریسورس کی فائدہ، مطلب ان کی اپنی ریسورس کی وجہ سے سستا بجلی ملے. آپ کو تو سب سے کم سستا بجلی ملنا چاہیے. تھر پارکر تو یہاں ہے، تھر پارکر کا کول یہاں سے آتا ہے، مگر میں سندھ حکومت کی طرف سے سبسڈی دلوا کے اس گاؤں کو اور ان کا بجلی کا بل کور کر دیتے ہیں. ایکچولی آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ جہاں وہ ریسورس میں موجود ہے پہلے ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد وہ باقی جگہوں کو بیچیں. ایک تو جو ہم اپنا آئین پہ عمل درآمد نہیں کر سکے تو اس کا نقصان اس طریقے سے، چاہے وہ سندھ کی گیس ہو یا بلوچستان کی گیس ہو،
وہاں کے عوام پہ ایک اثر ہوا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ مہنگا LNG خریدو اور جو آپ کا سستا گیس ہے ہمیں وہ تو دور دور تک پہنچانا ہے. تو اس ناانصافی کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. جب تک ہم اس ناانصافی کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک آپ اس بجلی کا مسئلہ کو ایڈریس نہیں کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. جن کا حق ہے پہلے ان کو ملے اور پھر یہ آگے ہم اس کو استعمال کریں. تیسرا جو بجلی کا بل آتا ہے, چلے IMF کہتا ہے کہ ہم نے پرائس پہ ایک طریقے سے چلنا ہے, لیکن IMF یہ نہیں کرتا ہے کہ جہاں آپ بجلی دے بھی نہیں رہے ہو, مطلب 18 گھنٹے اگر بجلی نہیں ہے اور بجلی کا بل ایسے آتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں 24 گھنٹے بجلی چلائی ہے, تو چوری کیا آپ کر رہے ہو یا وہ بل بھیجنے والا کر رہے ہیں؟ ایسے تو چلے میں مانتا ہوں کہ بجلی آپ مہنگا ہو گیا ہے اور استعمال کے مطابق پھر آپ ضرور ایک وہ پرائس لے, چارج کرے, مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب ہمارے ہاتھ لٹرلی 16-18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتا ہے, وہ بل ایسے ہی دیتے ہیں جیسے ہم پورا دن اپنا وہ چلا رہے ہو. کراچی میں بھی 8 گھنٹے بجلی نہیں ہوتے, مگر وہ بل ایسے دیتے ہیں جیسے ہم سب 24 گھنٹے جو ہے. تو میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں کہ اس ایشو کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنے سے نیچرل ریسورسز ہیں, سولر ہے, ونڈ ہے, مگر اسلام آباد کا بیوروکریسی, جیسے آپ کا تھرکول کو 20 سال سیبوٹاج کیا اور پھر آخر ہم نے جب استعمال کرنا شروع کر دیا تو آج تھرکول سب سے لیسٹ ایکسپینسو بجلی جو پاکستان کی گرڈ پہ پرووائڈ ہوتا ہے, سب سے چیپسٹ وہ آپ کا تھرکول سے آتا ہے. ویسے ہی جو ہمارا سولر اور ونڈ کے منصوبے ہیں, یہ نیپرا والے جو وفاق میں بیٹھے ہیں, وہ کسی بھی صوبہ, نہ یہ صوبہ نہ پنجاب کا کسی کو نہیں چلنے دے رہے. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آج تک 1 سال میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھا, ہم سب حکومت میں تھے, 1 سال کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ڈویژن میں, ہر ڈسٹرکٹ کے باہر میں سولر پارک کھڑا کر کے آپ پہ ایٹ لیسٹ آپ کی بجلی کے بل کو اس پہ اثر کر سکے. چلے اگر یہ وفاق والوں سے نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے, ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے کر لیا ہے, as far as we are the only province that is shown that we have laid our own transmission line for electricity. We've set up our own power production. تو میرا نہ صرف اس صوبہ سے مگر بلوچستان سے, جنوبی پنجاب سے, پختونخوا, جہاں آپ دیہی علاقے میں یا آف گریڈ شہروں بھی انہوں نے بجلی سے محروم رکھا ہے, ان کے ہر ڈسٹرکٹ کے ساتھ یا کم از کم ہر ڈویژن پہ ہم سولر اینرجی کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت سولر انرجی کا, گرین انرجی کا بجلی خود لگائیں گے, خود وہ پاور کیبل ٹرانسمیشن لائن آپ کو دیں گے اور خود آپ کے یہ جو لوکلی اس ایشو کو انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کہ ملک کے لیے کیا معیشت ضروری ہے یا الیکشن ضروری ہے؟ آپ جو اتنا الیکشن کا شور مچا رہے ہیں, 2-4 سال بعد ہو جائیں گے. اور ایک نیریٹو یہ بھی جنم لے رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے؟ یار آپ پلیز ایک ایک کریں, میں آپ کا یادداشت آپ سب پہ اتنا تگڑا ہوگا. چاہت اب آ جاتا ہوں. پیپلز پارٹی بھی صدر پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں. نہیں, ایکچولی ہم نہیں کرتے ہیں. میں نے اپنا جو GCC کا میں ذکر کرتا آ رہا ہوں, اسی CC میں 90 دن کا تو اپنی جگہ ہمارا خیالات, اور اس پہ تو بحث بھی آگے ہوگا. لیکن جہاں تک ڈیٹ کا اعلان کا اختیار, وہ ہماری نظر میں, میرا پارٹی کی نظر میں الیکشن کمیشن کے پاس ہے, اور الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ اعلان کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ الیکشنز ٹائملی ہو. آپ یاد دلوائے مجھے, اس لیے آپ 3 دفعہ مجھے انٹرپٹ کیا گیا. کہ ملک میں جو ہے ہاں وہ
تو جہاں تک آپ کا سوال ہے، آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کا جو اس وقت پرابلم ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ غربت ہے، وہ اپنا بجلی کا بل ہے، کھانے پینے کا اشیاء کا بل ہے، بچے کو کیسے اسکول بھیجیں گے، بزرگوں کا علاج کیسے کروائیں گے، یہی مسئلہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہی معاشی مسائل کا جو حل ہے وہ عوامی راج ہے، اور وہ صرف ہو سکتا ہے جب ہم الیکشنز کروا کے منتخب نمائندے کو اسلام آباد میں بٹھائیں گے، صوبے میں بٹھائیں گے، تو وہ آپ کی آواز ہوں گے، وہ آپ کو نمائندگی کر سکتے ہیں. جو آپ میں سے ہیں آپ کو نمائندگی کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. مجھے آپ سیاسی صورتحال سے واقف ہیں، یہ بتائیے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے کلیئر ہے؟ کیونکہ جو عمران خان ہے وہ جیل کے اندر ہے اور میاں نواز شریف ملک سے باہر ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کسی کے لیے، کسی ایک کے لیے تو ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور یہی میرا اعتراض ہے. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.